अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है बटरस्कॉच बाकलम हुमा वकास एपिसोड 11। बदगुमानी के स्याह बादल छट गए थे। अब तो हर तरफ कोस कज़ा के रंग बिखरे थे। कैफ की मोहब्बत ने ना सिर्फ दिल में घर कर लिया था, बल्कि उसके लिए इज़्ज़त और एहतराम भी बढ़ गया था। वो इसी तरह मामूल के मुताबिक सबको कॉल करता था। अलबत्ता अब वो सबके साथ बात करते हुए उसको बात करने के लिए नहीं बुलाता था। सबके लिए ये मामूली बात थी। उनको यही लगता था कि जोहा से वो अलग बात करता होगा, लेकिन उसे अब ये बात महसूस होने लगी थी कि वो उससे बिल्कुल लापरवाही बरतने लगा है। लेकिन कसूर भी तो उसका ही था। उसका इतना दिल दुखाया था। वो कितना उदास था। जिस रोज़ गया और फिर इतना अरसा ढंग से उसके किसी पैगाम का जवाब तक नहीं दिया था। कोई कितना बर्दाश्त कर सकता था। कैफ का रवैया बचा था। रमज़ान आने वाला था और कैफ की वापसी में चंद हफ्ते बाकी थे। वो अपनी इस मोहब्बत का इजहार कैफ के सामने करना चाहती थी, इसीलिए सारी हकीकत खुल जाने के बाद भी उसे राबिया के बारे में कुछ नहीं बताया था। दिल तो बस अब दिन गिन गिन कर उसका इंतज़ार कर रहा था। जब भी उसकी याद ज़्यादा सताने लगती, वो शादी की वीडियो लगा कर बैठ जाती। कैफ को कभी कहीं पोस्ट करके देखती तो कभी कहीं। आज भी उसके अपनी शादी की वीडियो देखते देखते दिल में अचानक एक ख्याल कूदा और फ़ौरन फ़ोन उठाया। इस वक्त कैफ बैंक से वापस आ गया होगा और घर पर होगा। यही सोचकर उसने जल्दी से मोबाइल में उसी सिम को वापस डाला जिसे वो अली से लेकर आई थी। सिम डालने के बाद कैफ के नंबर पर व्हाट्सएप पैगाम भेजा। अस्सलाम वालेकुम। पैगाम भेजकर जवाब के इंतज़ार करते करते वो सो गई। रात को कहीं आँख खुली तो फ़ोन चेक किया। जवाबी पैगाम आ चुका था। उसने धड़कते दिल के साथ पैगाम खोला। वालेकुम अस्सलाम। मुख्तसर जवाब था। कैफ इस वक्त ऑनलाइन था। उसने जल्दी से अगला पैगाम लिखा। कैसे हैं? ठीक। जी कौन है आप? झट से जवाब आया। जोहा ने निचला लब शरारत से दबाया और जवाब लिखा। गाल गुलाल हो रहे थे। लड़की हूँ। जी लड़की हैं तो कोई नाम तो होगा। मुझसे क्या काम है आपको? कैफ के जवाब पर मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। आंखों में शरारत चमकी। मज़ीद से अगला पैगाम लिखा। किसी लड़की को आप जैसे हसीन लड़के से क्या काम हो सकता है? मतलब मैं समझा नहीं, कौन है आप? कैफ के अगले रूखे से जवाब पर दिल बाग बाग हो गया। एकदम से अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। समझ भी जाएंगे, जान भी लेंगे, पहले बात तो करें। जोहा ने शरारत से मुस्कुराते हुए पैगाम लिखा। जी कर रहा हूँ। ठीक कह रही हैं, कोई जल्दी नहीं मुझे, आप बात करें। कैफ के जवाबी पैगाम पर उसकी मुस्कुराहट एकदम से फीकी हुई। जहन जो कुछ और ही सोचकर उससे ये शरारत कर बैठा था, अब बुझ सा गया। कैफ तो बहुत मीठे अंदाज में पैगाम भेज रहा था और अब उससे बात करने पर रजामंद था। लड़की जी अपना नाम तो बताएं और मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? कैफ के अगले पैगाम पर तो जैसे उसके तन बदन में आग लग गई। इतने दिन से कैफ को दिल के जिस तख्त पर बिठाया था, उसका बाजू खींचकर नीचे उतारा और गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ जवाबी पैगाम लिखा। ये नहीं बता सकती। चलिए मत बताएं, लड़की हैं, मेरे लिए इतना काफ़ी है। कैफ के जवाब पर उसका मुंह पूरा खुल गया। कितना कमीना था वो। उफ खुदा, कल तक मेरी मोहब्बत का दम भर रहा था और अब किसी गैर लड़की के साथ यूं मज़े से बात कर रहा था। उसका खून तक जल गया था। दिल चाह रहा था फ़ोन से ही हाथ निकाल कर उसका गला दबा दे। आप शादीशुदा हैं? दांत पीसते हुए अगला सवाल किया। हाँ शादी तो हो गई है बदकिस्मती से। उफ अल्लाह, उसके कानों से धुआं निकलने लगा था। गुस्से से नाक फुलाकर अगला पैगाम भेजा। तो आपको मुझसे बात करते हुए डर नहीं लग रहा? मतलब आपकी बीवी पकड़ लेगी? नहीं, बीवी के साथ नहीं रहता मैं, और वैसे भी अगर उसके साथ भी होता तब भी बात कर सकता था। आह, उसकी आंखों में मिर्ची जलने लगी थी।
جس کیف کے انتظار میں وہ دن رات تڑپ رہی تھی، وہ کسی اجنبی کے ساتھ ایسے بات کر رہا تھا۔ اچھا، واؤ، آپ کو ڈر نہیں لگتا ان سے؟ اس نے غصے سے سلگتے ہوئے پیغام لکھا۔ بیوی سے کیا ڈرنا، اسے تو ڈرا کر رکھنا چاہیے۔ انتہائی گھٹیا سوچ ہے آپ کی، غصے سے سرخ ہوئے چہرے کے ساتھ جوابی پیغام لکھا۔ ارے ارے، آپ تو ایسے غصہ کر رہی ہیں جیسے میری بیوی آپ ہوں۔ جی نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے غصہ کرنے کی، میری بلا سے کچھ بھی کریں۔ اس نے ناک پھلا کر جوابی پیغام لکھا۔ اوہ، یہ تو اچھی سوچ ہے نا۔ اچھا، اب اپنا نام ہی بتا دیں۔ اس نے غصے سے ایک طرف فون اچھالا اور سلگتی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ آنکھ سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے سم نکالنے کے لیے فون اٹھایا تو کیف کا اگلا پیغام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، کہاں گئی آپ؟ جہنم میں، اس نے غصے سے پیغام لکھا اور پھر سم کو موبائل سے نکال کر واپس رکھ دیا۔ کیف کے لیے دل پھر سے غصے میں بھر گیا تھا۔ کیف فون ہاتھ میں تھامے لگاتار ہنس رہا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی اسے فیس بک پر رابعہ کے پیغام آئے تھے۔ وہ اپنے پرانے اکاؤنٹ سے بات کر رہی تھی اور اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ رابعہ نے اپنی اور زوہا کی ملاقات سے لے کر زوہا کے کیف بن کر بات کرنے تک سب کچھ بتایا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تمام اسکرین شاٹ بھی دیے۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی اور کیف سے الگ معافی مانگ رہی تھی۔ اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اب انتظار تھا کہ وہ خود اس سے بات کرے گی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ عدن نے ایک دن باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ بھابھی آپ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ کل رات میں ان کے کمرے میں گئی تھی، اسکرین پر آپ کی تصویر کو روک رکھا تھا اور وہ رو رہی تھیں۔ جہاں ان سب باتوں نے دل کو سرشار کیا تھا، وہاں زوہا کا اس سے اب بھی کوئی بات نہ کرنا بھی عجیب تھا۔ وہ اس سے مکمل بات ترک کر چکا تھا کہ شاید وہ خود رابطہ کر لے گی، لیکن وہ بات نہیں کر رہی تھی۔ اسے عدن سے وقتاً فوقتاً اس کی بے تابیوں کی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ آج جب موبائل پر پیغام آیا، اس نے کافی دیر بعد دیکھا تھا۔ پہلے تو انجان نمبر سے چونکا، لیکن پھر فوراً اگلا خیال اس دن رابعہ کے بھیجے گئے نمبر پر گیا۔ جب اس نے پوچھا تھا، وہ نمبر بتا سکتی ہو جس نمبر سے زوہا نے تم سے بات کی تھی؟ آج آنے والا پیغام اسے انجان نمبر سے تھا۔ زوہا نے اسے نمبر بدل کر پیغام بھیجا تھا۔ اس کے پیچھے ضرور اس کا کوئی مقصد چھپا تھا اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ اسے جانچ ہی رہی تھی۔ وہ اس بات سے یکسر انجان تھی کہ وہ پہلے سے جانتا ہے کہ وہ زوہا ہی ہے۔ پہلے تو سوچا اسے بتا دے کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے، لیکن اگلے ہی پل دل شرارت کرنے کو چاہا۔ اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا اور اب لگ رہا تھا وہ سنجیدہ ہو گئی ہے، اور پھر غصے میں نمبر بند کر کے جا چکی تھی۔ خیر، کچھ دن بعد پاکستان جا کر منا لوں گا۔ وہ اب مسکراہٹ دبا کر اس کے پیغام پھر سے پڑھ رہا تھا۔ آخری پیغام میں اس کے غصے پر پیار آ گیا۔ ساری رات بستر پر لوٹتے گزر گئی تھی۔ کتنے ہی عجیب و غریب خیال دل میں ڈیرا ڈال رہے تھے۔ کیا کیف اسے بھول گیا ہے؟ ندرت سے بات کی تو اس نے اور ڈرا دیا کہ تم نے اتنا اگنور کیا ہے، بہت غلط بات تھی۔ اگلے ہی دن وہ ایک نئے عزم سے کیف کو اسی نمبر سے پیغام بھیج چکی تھی۔ ہیلو، جواب توقع کے برعکس فوراً آیا تھا۔ اوہ ہائے، آپ کب آئیں جہنم سے واپس؟ کیف اس وقت بینک میں موجود تھا۔ لنچ بریک کا وقت تھا، اس لیے وہ موبائل ہاتھ میں ہی لیے بیٹھا تھا۔ جب زوہا کا پھر سے پیغام آیا، اس نے مسکراتے ہوئے فوراً جواب بھیجا۔ زوہا نے بدمزہ صورت بنائی اور جوابی پیغام لکھا۔ یہ ابھی ابھی؟ اوہ گڈ، پھر تو بہت تپ رہی ہوں گی اس وقت۔ بڑا چہک رہے تھے موصوف، اس نے دانت پیسے۔ جی بالکل، بہت زیادہ، دل تو چاہ رہا ہے کسی کو جلا کر بھسم کر دوں۔ غصے والی ایموجی بھیجی۔ کیف نے ہنستے ہوئے جواب لکھا۔ اوہ، اس قدر خطرناک ارادے؟ کیا جہنم سے واپسی پر منہ سے آگ نکالنے لگی ہیں؟ کون ہے وہ بدبخت جو جل کر بھسم ہو جانے والا ہے؟ ہے کوئی؟ خیر، آپ کل نام سننے کو بے تاب ہو رہے تھے تو سوچا نام بتا ہی دوں آپ کو۔
لبوں کو بھیج کر پرسوچ انداز میں لکھا۔ ارے یہ تو بہت اچھی سوچ آئی آپ کو، میں واقعی بیتاب ہوں آپ کا نام جاننے کے لیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کیف کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجی تھی۔ او خدا! کیف کے اس جواب پر اس کا دل چاہا اپنا درست نام بتا کر ابھی اس کے چھکے چھڑوا دے، لیکن یہ ابھی نہیں کرنا تھا۔ شیلا، شیلا نام ہے میرا، مسکراتی ایموجی کے ساتھ بھیجا۔ اوہ، تو میڈم پوری طرح منصوبے بنا کر آئی ہیں۔ کیف نے ایک آبرو اچکا کر کچھ دیر سوچا اور پھر شریر مسکراہٹ کے ساتھ اگلا پیغام لکھا۔ آہ کیا خوبصورت نام ہے، شیلا، واو واو۔ جی، خود بھی بہت خوبصورت ہوں، اگلا پیغام جل کر لکھا۔ ارے یقین ہے مجھے، اتنا پیارا نام ہو جس کا وہ خوبصورت ہی ہوگی۔ اب یہ بھی بتا دیں میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ کیف نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ وہاں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بس مل ہی گیا کہیں سے، زوہا نے کافی دیر سوچنے کے بعد بے تکا سا جواب دیا۔ کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ اگلا سوال کتنا بےتاب ہو کر پوچھا تھا۔ زوہا نے کچھ دیر سوچا اور پھر پیغام ٹائپ کرنے لگی۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن آپ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی لڑکی ہو جس کا نام اور وہ خود اتنی خوبصورت ہوں اور میں اسے نہیں جانتا ہوں؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ کیف اسے پوری طرح تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ پتہ تھا یہ پیغام پڑھ کر وہ تو غصے سے بھر گئی ہوگی۔ ہے ممکن۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھ لیں۔ دکھائیں پلیز۔ کافی ٹھرکی اور چیپ واقعی ہیں آپ، زوہا نے نخوت سے ناک چڑھا کر لکھا۔ کیف اس کے پیغام پر بے ساختہ قہقہہ لگا گیا اور پھر ہنستے ہوئے اگلا پیغام لکھا۔ ارے نہیں، واقعی نہیں ہوا ہوں، ایکچولی ہوں ٹھرکی اور چیپ اور لچا۔ وہ دوسری طرف کچھ دیر کے لیے بالکل چپ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، ڈر گئی ہیں کیا؟ کیف نے مسکراہٹ دبا کر اگلا پیغام بھیجا۔ نہیں، میں تو کافی امپریس ہوئی ہوں اس تعارف سے۔ دیکھا، میں ہوں ہی ایسا۔ جی جی بالکل۔ کچھ بتائیں نا اپنے بارے میں شیلا جی۔ اف خدا، یہ شخص! زوہا نے جبڑے پیچھے اور پھر پیغام ٹائپ کیا۔ بتا تو دیا ہے، میرا نام شیلا ہے، بہت خوبصورت ہوں اور آپ کو پسند کرتی ہوں۔ صرف پسند کرتی ہیں؟ مطلب یہ کہ میں سمجھا تھا کہ اب تک تو محبت کرنے لگی ہوں گی۔ کیف نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پیغام لکھا۔ کافی فاسٹ ہیں آپ۔ زمانہ ہے ہی ایسا شیلا جی۔ اچھا، آپ نے کل کہا کہ میں شادی شدہ ہوں بدقسمتی سے، تو کیا آپ کو اپنی بیوی پسند نہیں؟ مطلب اپنی بیوی سے پیار نہیں؟ بڑی چالاکی سے وہ اپنے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کیف کے لبوں پر دلکش سی محبت بھری مسکراہٹ ابھری۔ یہ کیسی بات کر دی آپ نے شیلا جی؟ بیوی سے کون پیار نہیں کرتا ہے، لیکن ہوتی تو وہ دال ہی ہے نا۔ واٹ؟ مطلب گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے۔ کیف کے بالکل غیر متوقع جواب پر اس کی پوری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ غصے سے موبائل کو گھور کر پیغام لکھا۔ شرم نہیں آتی آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ آپ جیسے ہی مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں، اسے کہہ کر جاتے ہیں کہ میں ہمیشہ تمہیں چاہتا رہوں گا، اور خود کسی بھی لڑکی سے بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے شیلا جی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، اور کتنی بری بات ہے خود کو کسی بھی کہہ رہی ہیں۔ یقین کریں آپ وہ واحد لڑکی ہیں جس سے میں بات کرتا ہوں۔ واؤ، بہت چھوٹے بھی ہیں آپ تو۔ نہیں تو سچ کہہ رہا ہوں، میری بیوی کی قسم، آپ کے سوا کسی سے بات نہیں کرتا۔ ارے آپ تو انتہائی ظالم انسان ہیں، جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، وہ بھی اپنی بیوی کی۔ زوہا کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سامنے ہوتا تو کچھ اٹھا کر سر میں دے مارتی۔ نہیں مس شیلا، یہ بالکل غلط الزام ہے، میں اپنی بیوی کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ نظر آ ہی رہا ہے جتنی محبت ہے آپ کو۔ شکریہ، ویسے میری بیوی کو اس بات پر یقین نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں وہ مرغی ہوں جو دال ہے تمہارے لیے۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہے، آپ اپنا حال دیکھیے، مجھ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی بیوی کو پتہ تک نہیں ہے۔ نہیں، اسے پتہ ہے۔ کیف کی بات پر وہ ایک لمحے کو سٹپٹا گئی۔
مطلب اسے پتہ ہے کہ میں لڑکیوں سے بات کرتا ہوں، بہت فلرٹ ہوں، وہ سب جانتی ہے۔ واؤ واؤ، بڑے فخر سے اپنے شان میں قصیدے بڑھائے جا رہے ہیں۔ زوہا نے استہزائیہ مسکراہٹ سجائے پیغام لکھا۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کا وہ حشر کرے کہ وہ یاد رکھے۔ نہیں، یہ قصیدے میں نہیں پڑھ رہا، یہ تو میری شان میں میری بیوی پڑھتی ہے، اس کی نظر میں ایک فلرٹ ہوں۔ کیف نے فوراً تصحیح کی۔ تو آپ ہے نا، وہ جھوٹے قصیدے تو نہیں پڑھتی نا؟ زوہا نے جل کر جواب لکھا۔ آپ یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کیونکہ پچھلے 20 منٹ سے آپ ٹیکسٹ میسیجز پر میرے ساتھ فلرٹ کر رہے ہیں۔ زوہا نے لب بھیجے غصے میں لکھا۔ انسان اپنی فطرت کبھی نہیں بدلتا۔ رابعہ سے بات کرنے کے بعد وہ کتنی خوش تھی اور اب دل اتنا ہی بدظن تھا۔ کیف اس سکینہ کے میاں جیسا ہی نکلا۔ یہاں کسی لڑکی نے تھوڑی تعریف کی، بس وہیں پر فلیٹ۔ غلط، بالکل غلط۔ فلرٹ میں نہیں، آپ میرے ساتھ کرنے آئی ہیں۔ آپ نے مجھے ٹیکسٹ کیا، آپ نے پسندیدگی کا اظہار کیا، میں نے تو بس آپ کا دل نہیں توڑا۔ کیف تاہنوز مسکراتے ہوئے پیغام لکھ رہا تھا، جبکہ اس کو تو جیسے اس جواب نے جلتے توے پر بٹھا دیا تھا۔ واؤ واؤ، آپ کو میرا دل ٹوٹنے کا بہت خیال ہے، اور چاہے اس سب کی وجہ سے آپ کی بیوی کا دل ٹوٹ جائے۔ آپ جیسے مرد ہی ہوتے ہیں جن کو اپنی بیوی کی پرواہ تک نہیں ہوتی، لیکن غیر عورتوں کے آنسو تک پوچھنے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بھڑک اٹھی تھی اور اب لگاتار طنزیہ پیغام بھیج رہی تھی۔ کیف کے لبوں پر موجود شریر مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی۔ بیوی بس گھر کی ذمہ داریوں اور بچوں کے لیے رہ جاتی ہے اور پیار محبت کی باتیں غیر لڑکیوں سے کی جاتی ہے۔ کیف اب صرف پیغام پڑھنے پر اکتفا کر رہا تھا۔ جانتا تھا وہ اب رکنے والی نہیں ہے، لیکن اس کے یہ طنز سب سچائی جان لینے کے بعد ناقابل برداشت تھے۔ آپ جیسے مردوں کو قدر نہیں ہوتی بیویوں کی، آپ بیوی کی وفا کے لائق ہی کہاں ہوتے ہیں۔ وہ اب بنا رکے شروع ہو چکی تھی اور شاید اب شیلا نامہ بھول کر غصے میں بھری ایک کے بعد دوسرا پیغام لکھے جا رہی تھی۔ کیف نے ایک گہری سانس لی اور پھر ضبط سے لب بھیجے، انگلیاں اب پیغام ٹائپ کر رہی تھیں۔ زوہا، وہ جو ٹھک ٹھک جلے کٹے پیغام لکھنے میں مگن تھی، کیف کی اسکرین پر ابھرے پیغام پر نظر پڑتے ہی انگوٹھے ہوا میں معلق رہ گئے۔ بھویں سکیڑ کر جلدی سے اپنے تمام پیغام اسکرین کو اوپر نیچے اچھالتے ہوئے پڑھے کہ کہیں وہ غصے میں ظاہر تو نہیں کر گئی کہ وہ زوہا ہے، لیکن وہاں اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ حیرت سے آنکھیں اور منہ ایک ساتھ کھل گیا۔ بس کرو اب، تم کوئی شیلا نہیں زوہا ہو، میں جانتا ہوں۔ میں تو بس تمہیں تنگ کر رہا تھا، اور جو کچھ بھی اب تک کہہ رہا تھا محض مذاق تھا۔ زوہا نے لب فوراً دانتوں میں دبائے۔ اب کیف پیغام لکھ رہا تھا اور وہ اسی طرح حیرت زدہ بیٹھی تھی۔ رابعہ سے ساری سچائی جان لینے کے بعد بھی مجھ سے بات کرنے کے بجائے مجھے جانچنے کی ضرورت پیش آئی، اس بات پر مجھے افسوس ہے۔ اس کا اگلا پیغام ایک نیا دھماکہ تھا اور اب وہ یک بعد دیگرن رابعہ کے معافی نامے کے اسکرین شاٹس بھیج رہا تھا اور زوہا حیرت سے آنکھیں پھاڑے سب پڑھ رہی تھی۔ کیا تم بیویاں سمجھتی ہو جذبات، احساسات اور خواہشات صرف تم رکھتی ہو؟ ہم شوہر روبوٹ ہیں بس۔ تم چاہو ڈھنگ سے بات کرو اور تم چاہو تو نہ کرو، جب چاہو محبت کا اظہار مانگو اور جب چاہو شک کرو، جب چاہو انویسٹیگیٹ کر کے بنا کسی ثبوت مجرم قرار دے دو۔ کیا میں اب بھی تمہارے اس رویے کا حقدار تھا؟ وہ اب کسی بھی لحاظ کے بنا جوابی طنز کے تیر برسا رہا تھا۔ کچھ لمحے پہلی والی شوق اکتاہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی، جبکہ زوہا سجدر بیٹھی تھی، گال ندامت سے تپنے لگے تھے۔ میری جوانی کے لاابالی پن کی تم مجھے اتنی بڑی سزا دو گی کہ اب ساری عمر مجھ پر شک کرو گی، مجھے مختلف زاویوں سے جانچتی رہو گی۔ پورے 7 ماہ، منہ سے کہنا آسان ہے زوہا، پورے 7 ماہ میں نے تمہاری بے رخی کو برداشت کیا ہے۔ اس کے باوجود
جس دن رابعہ نے مجھے سب بتایا، میں اس دن سے انتظار کر رہا تھا کہ اب تم مجھ سے رابطہ کرو گی، اب کرو گی، اور پھر رابطہ کیا بھی تو کیسے؟ میں اس رابطے پر بھی خوش تھا، لیکن تم شاید آج بھی مجھ سے اتنی ہی بدظن ہو جتنی سچائی جان لینے سے پہلے تھی۔ اس کے لبوں پر اداس مگر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ تم نے رابطہ کیا بھی تو کس لیے؟ مجھے ایک بار پھر کسوٹی پر رکھ کر چاچنے کے لیے؟ زوہا کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، پر ندامت میں لب کچلنے کے علاوہ کچھ سمجھ بھی تو نہیں آ رہا تھا۔ یہاں افسوس مجھے ہوا، تکلیف مجھے ہوئی، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن میں اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ تم چاہو تو مجھے چھوڑ سکتی ہو، بائے۔ وہ آف لائن ہو چکا تھا اور وہ یوں ہی ساکت بسامت بیٹھی تھی۔ کیا لکھنا چاہیے؟ بے چارگی سے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ناراض ہو چکا تھا شاید، اور اس کے پاس تو منانے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے۔ کیسے اسے بتائے کہ کتنا پیار ہے اس سے؟ اب سے نہیں، پتہ نہیں کب سے، لیکن اپنی جلد بازی اور بے وقوفی میں وہ شاید اس کا دل توڑ چکی تھی۔ اوکے فرینڈز، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اب جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ خدا حافظ۔